जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा जी कि बात कर रहे हैं इसराइल हमास वॉर के बारे में। लेकिन रियलिटी तो ये है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं चीज़ों को कंक्लूड कर सका हूँ, कि जो रेड सी में जो कार्गो शिप्स हैं उनका मसला है, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जो इंटरनेशनल कॉमर्स होती है वो इफेक्ट हो रही है। और जो होथीज हैं वो अब उधर हमले कर रहे हैं। और अब कल आपको पता है कि 10 नेशंस एक अलायंस भी बना है। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये यमन है रेड में, अ, वो ऊपर जी जो है वो इसराइल है। अब बहुत सारी जो ट्रैफिक है इसराइल की, वो ये येलो में जा रही है, जो इंडिया से भी और इधर जा रही है। तो आप देखिए कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ये छोटा सा रूट जो है ये स्विस कैनाल से क्रॉस करके दे कैन रीच देयर, तो रेड सी तो बहुत छोटा है। तो अब वो कह रहे हैं जी क्योंकि ये वो इसराइल बर्बैरिटी कर रहा है उधर, तो हम क्यों जो है वो करें। 19,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। मैं देख रहा था कि डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन, जो अमेरिका के यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन, वो भी इसराइल गए हुए थे और उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर की जो इसराइल के साथ जो है वो मुलाकात भी की, पीएम से भी मुलाकातें की उन्होंने। और उस हवाले से एक 10 मेंबर जो है वो एक अलायंस बनाया गया है। और कल ही मैं देख रहा था कि जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तकरीबन 80-90 एम्बेसडर्स को बुला के ये कहा है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा पॉज आए। इस हवाले से अमेरिकी जो CIA के हेड हैं और कतरी प्राइम मिनिस्टर और इजरायली मोसाद के जो चीफ हैं, उनकी आई थिंक वियना में या पोलैंड में आई थिंक दे आर मीटिंग। और इट मीन्स कि ये हालात जो हैं ये ख़राब हो गए हैं। और इंडिया को क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, है क्या मसला है उसका, कि इंडिया को यह है कि उनकी सारी की सारी जो शिप्स हैं, जो सारी की सारी जो ट्रेड है, और सिर्फ इंडिया की नहीं बहुत सारे और मुल्कों की, वो यहाँ से गुजरती है। अब क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक हॉटलाइन या एक्सेस मौजूद है नेतन्याहू के साथ, तो वो तो कॉल कर सकते हैं, बाकी मुल्क नहीं कर सकते जिनकी उनके साथ अच्छी वो नहीं लाइन लेंथ नहीं मिलती। अब देखें कि ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ दुनिया जा रही है, जो चीज़ें समझने सोच समझी अगर जाएं तो। फॉर एग्जांपल, एक जिप शिपिंग कंपनी है जो कि इसराइल के एक सेकंड अमीर तरीन आदमी है, इदन अफर, उसकी है। वो भी उसने सुना है कि अपनी रेड सी में अपनी मूवमेंट बंद कर दी है। और उन्होंने अपने कस्टमर को बता भी दिया है कि होथीज़ के थ्रेट्स हैं। अमेरिका का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था आइजन होवर, ठीक है जी, वो भी जो है सुनने में आया कि होथीज ने उसको भी टारगेट करने की कोशिश किया। गो के दे कांट टारगेट इट, बट दे स्टिल दे डिड इट। और ये जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ये अनाउंस किया गया है, और इसमें बेसिकली ये रेड सी के अंदर वो सारे अपने डिस्ट्रॉयर वगैरह भेज रहे हैं, दैट हाउ टू इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। सो ये लगता तो ये है कि, और जो मज़े की बात ये है कि जो अंसारुल्लाह जो होती मूवमेंट जो है, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, जो किसी भी मूविंग टारगेट को 25 नॉट्स पे जो है वो हिट कर सकते हैं। और मैं देख रहा था कल के जो स्पोक्स पर्सन थे होथीज के, ही वाज टॉकिंग आई थिंक विद द अरब मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर UAE और सऊदी अरेबिया ने इसमें ज्वाइन करने की कोशिश की तो हम इनके साथ बुरा पेश आएंगे। सो दे वर थ्रेटनिंग क्लियरली। अब जारी बात है, होथीज को द इरानियंस आर सपोर्टिंग इट, बहुत सारे दुनिया को पता है, दे पुट लॉट ऑफ मनी इनटू इट। और ये जो यूएस ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है, इसमें बरतानिया, बहरीन, एक ही मिडल ईस्ट का मुल्क अमेरिका को मिला है, दैट हैज़ ज्वाइंड इट, बिकॉज बहरीन के अंदर आई थिंक अमेरिका का 5th फ्लीट मौजूद है। फिर कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स एंड स्पेन जो है ये रेड सी की बात करेंगे। UAE और सऊदी अरब ने तो ये प्लान रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज UAE सऊदी अरब ने रिसेंटली कुछ वक्त जो गुजारा
لڑائی کی یمن میں، تو ان کو تو کچھ نہیں ملا. سننے میں آ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ آف ملاکا اٹ از آلسو گیٹنگ افیکٹڈ. یہ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے. لیکن فار اے مومنٹ جو اٹ مینس کہ جنگ پھیل گئی ہے. اب یہ جنگ جو ہے وہ صرف اسرائیل اور حماس کے درمیان نہیں ہے. یہ جنگ ایران جو ہے ود اٹس پراکسی جو ہوتیز ہیں ان کے ذریعے دے ہیو مینیج ٹو برنگ اٹ انٹو دا ریڈ سی. ریڈ سی میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے وہ کرنا چاہیں، اپنی موومنٹ کرنا چاہیں ادھر سے، تو اٹس ناٹ پاسبل. سو یہ سارا جو گلف آف ایڈن بھی بلاک ہے. ٹھیک ہے جی. فار اے مومنٹ آپ دیکھ لیں گلف آف عمان بھی بلاک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں. ساری کی ساری جو پرشین گلف سٹیٹس ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں کیونکہ سارا تیل تو یہاں سے جاتا ہے. سو گلف آف ایڈن، گلف آف عمان دونوں جو ہیں وہ بلاک ہیں. اور انڈیا کا اب انڈیا کو تو یورپ کی ایکسیس کہاں سے تھی؟ اینڈ سو از ٹو پاکستان ایز ویل. وہ تھی اس خطے سے. ٹھیک ہے جی. گلف آف ایڈن سے گزرو، ٹھیک ہے، اور تیل لے جاؤ اور اوپر سے پھر میڈیٹرینین میں چلے جاؤ، اینڈ دین یو اٹلی اور گریس اور ٹرکی اور فرانس میں اور اسپین میں جہاں بھی ڈاک کرنا ہے ڈاک کرو. اگر وہاں سے نکل کے امریکہ جانا ہے تو وہ بھی جایا جا سکتا ہے. بٹ ناؤ اٹ ہیز بیکم ڈیفیکلٹ. اور اب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ایران کی جو IRGC ہے انہوں نے بھی میری ٹائم ملیشیا کوئی وہ کیا ہوا ہے. دس از واٹ دے آر ہیئرنگ. یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک ناروے کا US لیڈ جو اگینسٹ الائنس ہے، اس میں ایک ناروے کی شپنگ اینڈ لاجسٹک کمپنی ہے، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے ریڈ سی میں آپریشن کو بند کر دیا. آئی تھنک ان کا نام ہے ول ہیلسمین. اور کہا جاتا ہے کہ جو ول ہیلسمین ہے یہ دنیا کی ٹاپ جو 10 گلوبل شپنگ کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے. سو انڈیا کین انڈیا سیف گارڈز از نیشنل انٹرسٹ؟ یہ کویشچن ہے. یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ آتا ہے. اب یہ جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یلو ڈاٹس ہیں اس کے اندر، یہ جو آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ وہ شپس ہیں جو کہ ریڈ سی کو وائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو یمن کا یہ جو ہوتیز کا جو ٹارگٹ ہے، دے بیسیکلی 25% جو کنٹینرز ہیں جو دنیا میں شپ ہوتے ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں. سو اسی لیے جو کیا نام ہے اس کا، اسماعیل ہانیہ از آلسو ٹریولنگ ٹو ایجپٹ ٹوڈے. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ایجپٹ کی لیڈرشپ سے اور اس میں کچھ ہونے جا رہا ہے. سو اٹ مینس دیٹ دے آر ورکنگ آن اٹ. اور امریکہ بھی بڑا پریشان ہے بیکاز آپ کو اس میں پیسہ لگ رہا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے جو SM-2 میزائل ہے جس کی مالیت تو $2 ملین سے زیادہ ہے، وہ یمنی ڈرونز کو مانیٹر کرنے کے لیے، انٹرسیپٹ کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے. اور سننے میں آیا کہ کل انہوں نے تقریباً کوئی جو 30 کے قریب 30 یا 40 کے قریب جو فلائنگ آبجیکٹس ہیں ان کو مانیٹر کیا ہے. تو اگو تسی حساب لا لو کہ کام جڑا ہے ایک کھلر گیا. اور یہ اتنا کھل رہا ہے کہ اس پہ امریکنز نے یہ جو اپنا الائنس بنایا ہے اس پہ کوئی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری شامل نہیں ہے. سارے ڈر رہے ہیں ہوتیاں کو. ٹھیک ہے جی. اور پہلے انہوں نے ایک سوان اٹلانٹک ایک شپ تھی جو کہ آئل ٹرانسپورٹ کر رہی تھی اسرائیل کو، اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور تھی MSC کلارا کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دے کین ٹارگٹ آئزن ہوور ایئر کرافٹ کیریئر. گو کہ اٹس ناٹ ایزی کہ اس کو ایئر کرافٹ کیریئر کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر تائیوان کی ایور گرین شپنگ جو ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت زبردست میکانزم ہے امریکنز کے پاس. وہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ صرف اکیلا نہیں کھڑا ہوتا کہ بہت بڑی شپ ہے، اس کی ارد گرد بہت بڑے جو ہیں وہ سب میرینز ہوتی ہیں، ڈسٹرائرز ہوتے ہیں. اس کی ارد گرد پوری ایک وہ ایئر کرافٹ کیریئر از نون ایز سیلنگ سٹی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ارد گرد بہت بڑی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے. سو سیکورٹی کے والے سے شپس ہوتے ہیں، سب میرینز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ٹارگٹ کو، سو یہ چھوٹے موٹے راکٹ وہ کر رہے ہیں. دا کوشچن از کیا فار ایگزامپل ایور گرین ہے جو تائیوان کا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اب انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم ریڈ سی میں نہیں جا رہے ہیں.
اور کہا جا رہا ہے کہ ایورگرین چھٹا بڑا جو لارجسٹ کنٹینر شپنگ کمپنی ہے دنیا کے اندر، اور جو تقریباً 60% گلوبل کنٹینر فلیٹ جو ہے وہ اس وقت ریڈ سی اوائڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے انفلیشن نہیں ہوگی، اس سے مہنگائی ہوگی؟ جو برٹش پیٹرولیم ہے انہوں نے بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم تمام جو ہماری ٹینکر ٹریفک ہے ریڈ سی سے ذریعے وہ کر رہے ہیں. اور برٹش پیٹرولیم جو بی پی جسے بولا جاتا ہے وہ 7ویں بڑی آئل گیس کمپنی ہے دنیا کی. اور یورپ ظاہری بات ہے اس سے افیکٹ ہوگا، اس سے انڈیا افیکٹ ہوگا، اس سے سارا. اب معذرت چاہتا ہوں. اب میرا خیال سے وہ جو ایکچولی ایران کو ہوتیز کو سمجھ آئیے دیٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اب انہوں نے کیا، اب وہ تھوڑی ہلچل مچی ہے. مودی صاحب بھی کال کر رہے ہیں نیتن یاہو، یہ کیا ہونا بند کر یار ہے کوئی ساڈا ویگ تو خدا دا نا ہی جی ریڈ سی بند ہو گیا، یہ سارا کچھ بند ہو گیا تو اسی کہڑے پاس جاواں گے. ٹھیک ہے جی، یہ جیسے میں نے آپ کو پوری ایک تھوڑی ڈیٹیل دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک چیلنج ہے، یہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے. پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو جو ہے وہ فریڈم آف نیویگیشن کی بات کر رہے ہیں جی کہ میری مودی صاحب سے بات ہوئی ہے، اور جو باب المندیب جو ہے وہ جو ہوتیز اس کو کر رہے ہیں اور وہ ٹیررسٹ ہیں انسٹیگیٹڈ بائی ایران سو اینڈ سو. وہ بھائی جان دس از اے وار، ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. جیسے امریکہ وہ اسرائیل جو ہے اس نے 20,000 فلسطینیوں کو فار ایگزامپل مارا ہے، تو وہ کون سی جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی رکھوالی کر رہا ہے. اب تو امریکنز کو خود کہنا پڑا کہ سیٹلر ایکسٹریمسٹ یہ ٹرم انٹروڈیوس کرائی ہے کہ وہ اسرائیلی جو ویسٹ بینک کے اندر جو ہیں اور وہ دے آر سیٹلرز. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے وہ بڑے اچھے انداز سے رہ رہے ہیں وہاں پہ ان دی عرب نیبرہڈ کے اندر، ان کو سیٹلر ایکسٹریمسٹ کہا ہے جو فلسطینیوں پہ حملے کر رہے ہیں. دس از واٹ دی امریکن پریزیڈنٹ از سیئنگ. دس از ناٹ واٹ می اور اینی میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کر رہا. لیکن انڈیا کے سیکورٹی کنسرن بڑھ گئے. سو کین انڈیا اسٹاپ دا وار، یہ کوشچن ہے. میرا خیال ہے کہ اگر تو نیتن یاہو مشکل میں آ چکے ہوئے ہیں جو کہ وہ آ چکے ہوئے ہیں، اینڈ ایوری بڈی ول آسک نیتن یاہو کے پیچھے ہٹ جو بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں. اور جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا وہ انصار اللہ جو یمن موومنٹ کا ممبر ہے، اس نے کہا کہ اگر سعودی عرب اور یو اے نے اس کولیشن کا ہوا تو یمن ان کی آئل اینڈ گیس فیلڈز پہ حملے کرے گا. اور اس نے ساتھ دھمکی لا دی. انہوں نے کہا اس وقت یورپ اور امریکہ میں سردیاں ہیں، تیل جڑا جا رہا ہے تسی اتنا بجلی پیدا کر رہے ہو، تھوڑی گڈیاں چل دیاں نے پیاں، دین وی آر لوکنگ اٹ. اور امریکہ جو ہے وہ ایک مشکل میں آ گیا ہے. وہ اٹ واز آل فریڈم، دیر واز اے تیسرا مہینہ ہو گیا ہے، اٹ واز این ایبسولوٹ فریڈم. اسرائیل کا جیسے دل کرتا تھا وہ اس کو چیزیں کرتا تھا. لیکن آئی تھنک سم ہاؤ دی یمنیز اینڈ دی ایرانیئنز دے کیم ٹو نو کہ یہ کیا اب ہمیں کیسے کرنا ہے. سو آئی تھنک اف دے یوزنگ دس آپشن آفٹر 3 years. سو اس میں ایک چیز تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایران کا کتنا انفلوئنس ہے اس خطے کے اندر. ٹھیک ہے، ایران کہتا ہے جی کہ اسٹیٹس میرے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یمنی ہوتیز میرے ساتھ ہیں جن کو ایران فنڈ کرتا رہا ہے، ویپنز دیتا رہا ہے اگینسٹ دی سعودیز اینڈ اماراتیز اینڈ ایوری ون، اور مشکل میں ڈال کے رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اماراتیز اور سعودیز کو کہا ہے کہ وی کانٹ، ہم یہ ہوتیوں سے نہیں لڑ سکتے، نہیں وی کانٹ فائٹ ود دیم. سو انہوں نے صلح کر لی. انہوں نے کہا صلح کر لو، یہ چنگی گل جے اگر نہ کام بداؤ نہ تسی. سو ان مائی انڈرسٹینڈنگ آئی پرسنلی بلیو کہ ایران جو ہے اس نے بڑی ایگریسو موو کھیلی ہے کہ سب کو جو ہے وہ ایک بیک فٹ پہ کر دیا اور انٹرنیشنل کرائسس پیدا ہو گیا. یہ کرائسس ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر مودی کو کال کرنی پڑی، اب وہ تو پاکستانیوں کو بھی کال کرنی پڑے گی. کس کو کال کریں ہم؟ تو ہم تو شور ہی ڈال سکتے ہیں، ہماری ایکسیس تو نہیں ہے نیتن یاہو تک، یہ تو مودی صاحب کی ایکسیس ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتا ہے. اور آئزن ہوور جو ہے اگر یمن پہ حملہ کرتا ہے، لیٹس سے اگر ایئر کرافٹ یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر آئزن ہوور ریڈ سی کی طرف جا رہا ہے، جو کہ سننے میں آیا کہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ پہلے کھڑا رہا ہے عمان کے قریب کھڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اٹ مینس کہ یہ بات سنیں نا، ہوتیز کا کیا جانا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ ساری وہ متاثر ہو جانی ہے. یہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارا بڑا یہ چوکنگ پوائنٹ ہے.
آپ ایک ادھر وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ 5 شپ ڈوب دئیے. If they get sink in the region, in that area, you can't move the traffic. 10 دن کے لیے سپلائی بند ہو گئی تو یورپ تے گیا. And inflation, imagine the inflation which is already being seen, particularly in terms of oil, کیونکہ ہم وہ سارا جو ہے وہ انفلیشن برداشت کر رہے ہیں. the reason behind is کہ ہمیں وہ انفلیشن اس لیے برداشت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یوکرین کی وار سے. سو امریکہ اگر ہر جگہ وارز ہو رہی ہیں تو آبویسلی امریکہ کی رسپانسبلٹی میں آئے گا یہ کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں, ہاؤ دے آر مینیجنگ اینڈ لکنگ اٹ. سو یہ ایک بڑا ایک سیریس میٹر بن چکا ہے. لیٹس سی, نریندر مودی نے تو اپنے ظاہری بات ہے اس کے لیے فون کیا, لیکن ایوری کنٹری ول کال نیتن یاہو, ایوری کنٹری ول آسک دیم کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ, یہ نہ ہو کہ سارا رستے بند ہو جائیں. سو یہ اب میرا خیال ہے واٹ آئی ایکسپلینڈ ارلیئر کہ ایرانیوں کو سمجھ آئی ہے دیٹ ہاؤ وی ہیو ٹو پریشرائز انٹرنیشنل کمیونٹی, کیونکہ یو این چارٹر, انسانی حقوق, بین الاقوامی ادارے سب کچھ نہیں کر سکے. سو لیٹس میک دیم انڈرسٹینڈ اٹ تھرو ہارڈ پاور, اینڈ آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اٹ. لیٹس سی کیا رزلٹ نکلتا ہے. بٹ فار اے مومنٹ اٹس اے سیریس گلوبل آئل کرائسس بھی ہے, ٹرانسپورٹیشن کرائسس ہے, سپلائی چین کا کرائسس ہے, ٹھیک ہے جی, انفلیشن آ رہی ہے, وی آر لیونگ ان ونٹرس, اور ہمارے جیسے ملک جو ہیں جو ڈیلی آئل سپلائی وی ڈونٹ ہیو مچ اسٹوریج کیپیسٹیز, تو دے کین گیٹ افیکٹڈ, دے کین بی کرائسس اینی ویئر. یہ از ناٹ این ایزی جوک, کوئی مذاق نہیں ہے. امریکہ کے پاس تو اسٹریٹجک آئل ریزرو ہے, دنیا کے باقی ملکوں کے پاس تو نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اس پہ ایک دن میں چیزیں اور مزید کلیئر ہوں. تھینک یو.